क्योंकि बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान में हालात आज आप देखें और निगरान दौर से पहले के हालात देखें। गवर्नेंस तब भी बुरी थी, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल तो इतनी बुरी नहीं थी। करप्शन वो भी कर रहे थे, करप्शन आज उनसे भी ज्यादा हो चुकी है, हालात आज भी ज्यादा खराब है। क्यों? उनको कहीं ना कहीं अवाम के साथ एंगेज करते थे, उनकी कुछ पॉलिसी थी। यहाँ पॉलिसी है नहीं, बयानबाजी पर चल रहा है। जो सुराब का वाकया हुआ, रात को बमबारी हुई, अब इस पर दो पर्सपेक्टिव है। वो ये कहते हैं कि BLA है या BLF है, वो बारूद से भरी गाड़ी वो कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्स ने पे बमबारी की, उस जद में आ गए मासूम लोग। वो कहते हैं कि 8 यहाँ मारे गए, 10 के पीछे गए, उनको भी मार दिया, 18 हमने मार दिए। जो वहाँ के लोग हैं या मकामी ज़राए कहते हैं, और अगर मारे हैं तो उनकी लाशें कहाँ पे हैं। और इसके साथ दूसरा ये भी पर्सपेक्टिव बनाया जाता है कि वो बारूद बना रहे थे गाड़ी का, वो खुद ही फट गई, जिसकी वजह से मासूम लोग जद में आ गए। दूसरा नोशकी में मुबैना तौर पे जो बताया जाता है कि एक खातून जो स्कूल में आया के तौर पे काम करती थी, उनकी बेटी को रात को घुसते हैं हमलावर और उन जो माँ और बेटी है उनको कत्ल किया जाता है। आसमां जब तक अफसोसनाक वाकया हुआ, आज तक वजीर आला साहब चुप है। वो जो कॉक्स, ये जो उनकी कमेटी बनी हुई है फीमेल्स की, पार्लियामेंटेरियन की बलूचिस्तान में, उन्होंने एक बयान दिया था, नाम किसी का नहीं था। अब हमने सरबराह के साथ तस्वीर लगा दी कि उसकी है, उसके PS के कॉल्स पे कॉल्स के तस्वीर हटाओ। इसी नोशकी वाले पे कि माँ बेटी का कत्ल हुआ, पार्लियामेंटेरियन आ गई भाई, मीना मजीद साहब आ गई, राहिला अमी दुरानी साहब आ गई, गजाला गोला साहब आ गई, वो हादिया नवाज साहब आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई फितनतुल हिंदुस्तान वालों ने इनको मार दिया। एक होता है ना कि मर जाना, दूसरा होता है आए रोज किसी खानदान को मारना। आसमा जतक वाला वाकया ऐसा ही है। काश ये पार्लियामेंटेरियन थोड़ी सी वो करती, खवातीन हो। आप लोगों को तो ज्यादा दुख दर्द और कबायलियत का पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल की, बलूचिस्तान में बसने वाले इंसानों की और ज़िंदगी की, जो बहुत टफ हो चुकी है। बलूचिस्तान में आजकल रहना भी किसी, वो क्या कहते हैं, जो रह रहा है और उसके पास वसाइल हैं वो रह रहा है, तो फिर उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में फिर सरज़मीन से मोहब्बत हो नहीं सकती। और जो बेबस और लाचार है, जो कहीं मूव नहीं कर सकता, तो उससे ज़्यादा बेबसी और लाचारी शायद ही दुनिया में कोई हो। बलूचिस्तान में आप दूसरे सूबों में जाना तो दरकिनार, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और ये चीज़ चलती आ रही थी। इस चीज़ की निशानदेही हम बार बार कर रहे थे कि जिस तरीके के मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, जिस तरीके की गवर्नेंस है, ये कोई हल नहीं है। लेकिन हमें हमेशा की तरह खातिर में नहीं लाया गया, उल्टा हमें किसी और से जोड़ा गया। हमने पहले दिन से लेकर आज तक हम कहते हैं कि हम तशद्दुद का इख्तियार, नाजायज़ तशद्दुद, चाहे वो रियासत करे, वो कोई शिद्दत पसंद करे, कोई अस्करियत पसंद करे, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ भी हैं। किसी ने कानून तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, कानूनी तरीके से आप उसे फांसी तक ले जाओ, उसमें सबसे पहले आप मुझे ले जाओ अगर मैं कोई गैर कानूनी काम करता हूँ। लेकिन अगर माइट इज़ राइट वाला कंसेप्ट होगा, हर बंदा या किसी को कुछ इख्तियार मिले हैं, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा के औरों की ज़िंदगी आज़ाब बनाएगा, इसके हम कल भी मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं। जिस तरीके की गवर्नेंस बलूचिस्तान में चल रही है, इसकी निशानदेही हम सालों से करते आ रहे थे और यही खतरात हमें थे। अभी अगस्त का महीना है, बहुत टफ है, दोनों फरीक इसको आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। हम बार बार ये कह रहे थे कि इक़दामात लिए जाएं, कोशिश की जाए कि एंगेज किया जाए। लेकिन इस अगस्त में क्या, अब तो रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि शहरा, वो मैं किसी को सुन भी रहा था, उसने कहा अगर आप सड़कें आपने बनवा भी दी हैं, उस पर अगर हम
سفر نہیں کر سکتے، وہ ترقی کس کام کی؟ جتنا بھی کام کیا جائے آپ بلوچستان کو پیرس بنا دو، اگر امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی وہ تمام چیزیں زیرو سے ملٹیپلائی ہوں گی۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے سیکیورٹی صورتحال کو ٹھیک کیا جائے۔ اس دفعہ کا 14 اگست ہم نے دیکھا کہ پہلے تو لوگ 14 اگست تو کیا عیدوں پہ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ اسلم بلوچ صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ ہیڈ ماسٹر کا حکم تھا کہ جاؤ 14 اگست حلقوں میں ہی مناؤ، تو کسی نے منایا، باقی ادھر ادھر ہی جو 14 اگست نہیں مناتے اپنے اس میں عید اپنے حلقوں میں نہیں مناتے ہیں، وہ لوکل لوگوں کے مسئلے حل کریں گے۔ بس یہی ہے، شروع سے اس مینڈیٹ پر جو سوالیہ نشان تھا اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ کم سے کم جینون الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے پاس کچھ تو سٹیک ہیں، ان کے ساتھ کچھ تو لوگ ہیں، اور جو وہ کچھ لوگ ہیں جو وہ بات بھی کرتے ہیں وہ حق میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے کون پوچھے؟ احتساب نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں۔ جو سوالات اٹھاتا ہے اپنے یاروں دوستوں کو اہم پوزیشنوں پہ بٹھایا ہوا ہے کہ ہاں یہ بندہ بات کر رہا ہے، آپ کو اسی لیے تو لایا ہوں، اٹھاؤ اس کو، کر دو اس پر کیس۔ اور باقی جو ادارے ہیں جن بار بار ہم چیخ رہے تھے کہ آنی ہے آپ تک یہ چیز، لیکن ان کو کوئی فرصت نہیں ہے۔ معصوم، مظلوم اور دہشت گرد میں فرق نہیں رکھا گیا، جس سے نہیں بنتی اس کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، 4 شیڈول میں ڈالا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ بند کیے جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ بند کیا جاتا ہے، تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ ریاست ماں کی طرح کردار ادا کرے، اور ریاست کا نظام چلانے کے لیے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بھی تھوڑا سا ان پر وہ ہو کہ آیا وہ کوئی واقعی ماں والا کردار ادا کر رہے ہیں یا پھر اپنی من مانیوں پر حکومتیں چلا رہے ہیں۔ کیونکہ بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں حالات آج آپ دیکھیں اور نگران دور سے پہلے کے حالات دیکھیں، گورننس تب بھی بری تھی لیکن سیکیورٹی صورتحال تو اتنی بری نہیں تھی۔ کرپشن وہ بھی کر رہے تھے، کرپشن آج ان سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، حالات آج بھی زیادہ خراب ہیں۔ کیوں؟ وہ کہیں نہ کہیں عوام کے ساتھ انگیج کرتے تھے، ان کی کچھ پالیسی تھی۔ یہاں پالیسی ہے نہیں، بیان بازی پر چل رہا ہے۔ اب حالات یہاں تک ہیں کہ بڑے بڑوں نے اپنے دیوار پہ دیوار آگے کھڑی کی ہوئی ہے کہ بس دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے ہم تک نہ آئے، عوام جائے بھاڑ میں۔ سوری ٹو سے ایسی ورلڈنگ کے لیے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور اس دوران اگست کا مہینہ میں نے کہا نہیں کہ اب ہم کس سانحے کو روئیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، سیکیورٹی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سفر کرنا محال ہو چکا ہے۔ کل بھی ایک گاڑی فیملی کی جا رہی تھی، فیمیل ساتھ تھی، ان کا ساز و سامان لے کر ان کو گاڑی ان کی لے گئے، ایمبولینس سے لے گئے، ایمبولینس سے پہلے لی جاتی تھی، کوئی مائنز کا ٹرک ہے اس کو جلا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں مختلف فریق ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے یا کوئی اور عسکریت پسند گروہ ہے، ٹھیک ہے جلاتے ہیں، اس کو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف جاتی بھی ہے۔ یہ جو سڑکوں پہ آ کے یہ بسوں پہ فائرنگیں کرنا، مزدوروں کو مارنا، مزدور اور مسافر، ایک تو یہ ہے کہ مخصوص دیگر صوبوں سے ان کا تعلق ہو وہ مارا جا رہا، اس کے بھی یہ انٹیلیجنس کے کھاتوں میں ہی ڈالتے ہیں۔ تو پھر بھی عوام وہ بھی کرتی ہے کہ اگر آپ کو اتنا پتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کی ہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ اور ثبوت بھی ہوں گے۔ عوام عسکریت پسندوں سے، حملہ آوروں سے یہ سوال ضرور بلوچستان کی کرتی ہے۔ بلوچستان کی عوام ایسی نہیں ہے کہ وہ ہو کہ کسی کے مرنے پہ خوش ہو، نہیں، ان سے زیادہ مظلوم کیا ہو کہ دونوں طرف سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، ہر فریق سے، ہر فریق کے تانے سہتے ہیں۔ کوئی انہیں کیا کہتا ہے، کوئی انہیں کسی کا ہمدرد کہتا ہے، کوئی انہیں پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے پکارتا ہے، لیکن حالات زندگی ہے، گزارنی ہے، کیا کریں بے بس لوگ بیچارے۔ اب جو سراب کا واقعہ ہوا، رات کو بمباری ہوئی، اب اس پر 2 پرسپیکٹیو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے، وہ بارود سے بھری گاڑی وہ کر رہے تھے، سیکیورٹی فورسز نے پہ بمباری کی، اس زد میں آ گئے معصوم لوگ۔ وہ تو 2-3 وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ تعداد بہت زیادہ زخمیوں کی بھی ہے، اور جو بیچارے عام آدمی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں ان کی بھی ہے۔ اب
وہ کہتے ہیں کہ 8 یہاں مارے گئے، 10 کے پیچھے گئے، ان کو بھی مار دیا، 18 ہم نے مار دیے۔ جو وہاں کے لوگ ہیں یا مقامی ذرائع کہتے ہیں، اور اگر مارے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں پہ ہیں؟ اور اس کے ساتھ دوسرا یہ بھی پرسپیکٹو بنایا جاتا ہے کہ وہ بارود بنا رہے تھے گاڑی کا، وہ خود ہی پھٹ گئی، جس کی وجہ سے معصوم لوگ زد میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو یا کوئی وہ بنتی، لیکن بلوچستان کے کہاں کمیشن آپ کو پتہ ہے بننے ہوتے ہیں یا کوئی تہ تک جائے؟ تہ تک جائیں گے تو مسئلے حل ہوں گے نا۔ تلخ حقائق جب آئیں گے تو انسان ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی کو دیکھے کہ کہاں کون سا فریق غلط ہے، لیکن یہاں پہ آزادانہ صافت کہاں ہے؟ یہاں پہ آزادانہ اداروں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو بلوچستان میں ہر فریق بھی مظلوم بن جاتا ہے۔ بلوچستان میں اگر عام آدمی زندگی گزار ہے وہ تو مظلوم ہے ہی، باقی جو وہاں پہ ڈپیوٹ ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہوں چاہے وہ ہوں، ان کا کون کون سا پل ایسا ہے جس میں وہ فریق عوام سے زیادہ جو ہے نا تذبذب کا شکار نہ ہو، ان کی سائیکی پہ امپیکٹ نہ پڑ رہا ہو، وہ ان حالات کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ یہ صورتحال ہے، انفارچونیٹ بات ہے یہ۔ اب ایک واقعہ ہو گیا، یہ افسوسناک واقعہ، اور اس کو یہ رنگ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس پر بی این پی وغیرہ باقیوں نے سوشل میڈیا پہ احتجاج بھی کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی چاہے دہشت گرد ہوں، چاہے فتنۃ الہندوستان کا ہو، فتنۃ الخوارج کا ہو، جو ہے سیکیورٹی فورسز اور وہ لوگ وہ ہوں، دونوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا اپنا نظریہ ہے۔ اب وہ تو مین پر ہیں، عام آدمی 99 دہشت گرد بھی مارے جائیں، اگر ایک معصوم مارا جائے وہ دکھی کرتا ہے کہ وہ معصوم کا کیا قصور تھا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج پہ عام لوگوں کو مارنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور بعض پرس لازمی ہونی چاہیے۔ اگر سیکیورٹی اداروں کو پتہ ہے نا یہاں پہ شدت پسند آئے ہوئے ہیں، عسکریت پسند ہیں، کارروائی کرنی ہے، تو ان کے پاس وہ اٹامک پاور ہو بھائی، اتنی بڑی فوج ہے، اتنے بڑے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، تو ان تک ویسے پہنچا جائے بغیر۔ وہ لاشیں دیکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ خواتین، وہ جو بیچارے ملبے تلے لبے ہوئے تھے، ان لوگوں کی کیا زندگی تھی؟ کچے تو گھر ہیں بلوچستان والوں کے، ٹھیک ہے، ان بیچاروں پہ وہ ہو جائے جس طرح ملبے تلے تھے۔ ہوتا بھی ہے، دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ آن ہی نہ کیا جائے نا، پھر ان کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا جائے، تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ ہر بندے نے مرنا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن جہاں عام آدمی زد میں آئے، کم سے کم ریاست میں یہ چیز ہو کہ وہ اس کو آن کرے۔ ڈی آئی ایس پی آر کا کیا بیانیہ تھا، جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کی پھر الگ سٹیٹمنٹ تھی، زمینی جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں وہ پھر الگ چیز ہے۔ تو ہوتا ہے، ریاست کو سچ پہ چلایا جا سکتا ہے، میرٹ پہ چلایا جا سکتا ہے، گورننس، گڈ گورننس پہ چلایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی معصوم مظلوم زد میں آئے تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہ۔ ایک ثانیہ ہو گیا یہ۔ دوسرا نوشکی میں مبینہ طور پہ جو بتایا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو اسکول میں آیا کے طور پہ کام کرتی تھی، ان کی بیٹی کو رات کو گھستے ہیں حملہ آور، اور ان جو ماں اور بیٹی ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب باقی آسمان جب تک افسوسناک واقعہ ہوا، آج تک وزیر اعلیٰ صاحب چپ ہے۔ وہ جو کوکس، یہ جو ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے فیمیلز کی، پارلیمنٹیرین کی بلوچستان میں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، نام کسی کا نہیں تھا۔ اب ہم نے سربراہ کے ساتھ تصویر لگا دی کہ اس کی ہے، اس کے پی ایس کے کالز پہ کالز کے تصویر ہٹاؤ کہ اس خاتون کی کیوں لگائے، اگر اس کی لگائے تو باقی خواتین پارلیمنٹیرین جو ہے ان کی بھی لگنی چاہیے، ورنہ کیونکہ وہ ظہور جو ہے وہ نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب کے نائب کا بھائی ہے یا اس کے ساتھ گن مین رہا ہے۔ وہ اس نواب صاحب شاید وہ کرے ہی نہ، وہ تو نواب صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی اس کے پیچھے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کی گرفتاری ہو ہم مذمت کرتے ہیں۔ آسما کے ساتھ ہونے والے واقعے، افسوسناک واقعے کی، اس کے
جو اس کا والد شہید ہوا ہے، باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن دوسری جانب یہ پارلیمنٹیرین جو ہیں یہ ادھر چپ ہے، بیان نہیں دے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا مولانا ہدایت الرحمان کے علاوہ پھر علی مدد جتک صاحب کا کیونکہ اپنا قبیلہ تھا، اس نے کہا کہ نواب صاحب پہ انگلیاں اٹھیں گی کیونکہ وہ ان کے ساتھ گن مین ہیں، ان کے والد بھائی صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نواب صاحب کو اس چیز پر یہ یاد رکھیں، نواب جس طرح کوئی عہدہ دیا جاتا ہے اس کے تقاضے بھی ہوتی ہیں، اصول بھی ہوتی ہیں. اس واقعے نے نواب صاحب کی پریسٹیج کو ڈیمیج کیا ہے، اس عہدے کو ڈیمیج کیا ہے، جب تک اس کا کوئی انجام تک نہیں پہنچتا، اس کا کوئی حل نہیں نکالتا. نواب صاحب اگر یہ کہیں گے وقتی طور پہ ہو جائے، صرف بیان بازی سے نہیں چلے گا. اگر کل وہ بدماشی کر رہا تھا، یہ وہ کر رہا تھا، تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے ہی عہدے کا استعمال کر کے یہ سب کچھ کر رہے تھے نا. تو آج یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی نواب صاحب اس کے پیچھے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی پریسٹیج کا خیال رکھتے ہوئے ایسے گھنونے لوگوں کو انجام تک پہنچوایا. اسی نوشکی والے پہ کہ ماں بیٹی کا قتل ہوا، پارلیمنٹیرین آ گئی بھائی، مینا مجید صاحب آ گئی، راحیلہ حمید درانی صاحب آ گئیں، غزالہ گولہ صاحب آ گئی، وہ ہادیہ نواز صاحب آ گئیں، پریس کانفرنس کر دی کہ بھائی فتنۃ الہندوستان والوں نے ان کو مار دیا. پتہ ہی نہیں تھا نا، جب پریس کانفرنس ہو گئی تو بھائی ٹھیک ہے. اسی طرح قلعہ عبداللہ میں خواتین ماری گئی، نصیر آباد میں ہوا، ان پر پریس کانفرنس نہیں ہوئی. آسمہ جتک والا ایک ہوتا ہے نا کہ مر جانا، دوسرا ہوتا ہے آئے روز کسی خاندان کو مارنا. آسمہ جتک والا واقعہ ایسا ہی ہے. کاش یہ پارلیمنٹیرین تھوڑی سی وہ کرتی، خواتین ہو، آپ لوگوں کو تو زیادہ دکھ درد اور قبائلیت کا پتہ ہے، ادھر ہوتی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی. اور انہوں نے اس کا وہ دیا کہ یہ بی ایل اے یا بی ایل ایف والوں نے مارا ہے ماں بیٹی کو. اور وہ کہہ رہے تھے کہ 2022 میں ان کا گھر بالکل گرا اور پاک فوج نے، حکومت نے تعاون کر کے ان کا گھر بنوایا. اب 2-3 پرسپیکٹیو ہیں کہ بھائی یہ خواتین پہلے کیوں نہیں آئی ادھر، ان کو آیا ڈائریکشن ملی کہ آپ جائیں پریس کانفرنس کریں، یا پھر ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا لہٰذا یہ آئی ہیں کہ آ جائیں. کاش یہ پارلیمنٹیرین ہر ایک پر آئیں تو بہت زیادہ خوشی ہو. ہمیں کہیں بھی کوئی بھی ظلم زیادتی ہو، چاہے سیکیورٹی ادارے والے کریں، چاہے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہو، چاہے عسکریت پسند عام عوام کے ساتھ کریں، کھل کر بولیں. ہم مذمت کو پک اینڈ چوز پہ نہ کریں. ظلم زیادتی اگر میرے گھر والا بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے ظلم زیادتی ہے، کوئی اور طاقتور میرے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی ظلم اور زیادتی ہے. اور حل بھی یہی ہے اگر آپ نے حل نکالنا ہے. اب اگر کھرے اس جانب جس طرف یہ کہہ رہے ہیں، ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کی ہے انہوں نے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا عسکریت پسند جس میں ان کو دیکھتے ہیں کہ بیک لیش آتا ہے، وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. اب یہ چیزیں میں آپ کو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ریکروٹمنٹ فیمیلز کی ہو رہی ہے ادھر سے، تو ظاہری بات ہے ریاستی ادارے جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں تو لگے ہوئے ہوں گے نا. اب ان ماں بیٹی کا قتل یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا جس مذہب کے ہم فالوور ہیں اس میں بزرگوں، خواتین اور جو بچے ہیں ان کو ماورا قرار دیا ہے. ان کو کیوں قرار دیا؟ اسلام کی ایسی تو ٹیچنگز نہیں ہے نا کہ یہ معصوم اور مظلوم لوگ ہوتے ہیں، یہ لاچار اور بے بس لوگ ہوتے ہیں. لیکن اب بلوچستان میں جو جنگ چل رہی ہے انفارچونیٹلی، اس میں بہت ساری روایات بھی روندی جا رہی ہیں، اخلاقیات بھی روندی جا رہی ہیں، اور جس پیک پہ یہ جا چکی ہے اس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا کہ بھائی اس جنگ میں یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. اب بلوچستان میں جو حالات چلے ہوئے ہیں تو اس میں نئی چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ خواتین نے سی پیک روڈ بلاک کیا ہوا تھا، وہ غالباً بی ایل ایف سے مبینہ طور پر جو جھنڈے لپیٹے ہوئے تھے دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تو حالات ہیں. اب دوسری جانب فیمیل کا میں نے کہا نہیں کہ سوسائڈر بن جانا، آئے ہر واقعے میں ان کا سوسائڈر میں پیش ہونا، تو پھر جب وہ لاپتہ ہوتی ہیں تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ دکھ ہو. ویسے کسی کا لاپتہ ہونا، جانور کا لاپتہ ہونا کتنا تکلیف دیتا ہے گھر سے، تو ایک انسان ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر نوجوان فیمیل ہو
کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بیوی ہو، تو وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن بلوچستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک بھی چیزوں کو انڈر دا کارپٹ والی اسٹریٹجی پر لے کر جا رہی ہیں. تو خدا را کوئی حل نکالیں. اس سے زیادہ پیک پر ہوں. یہ یہاں تک مجھے نہیں دکھائی دے رہا. اب مجھے وہ نہیں ہو رہا کہ سیکیورٹی فورسز ہے یا ادھر سے میل ہے. یہ تو بزرگوں، بچوں اور فیمیلز تک آ چکی ہے. ہر قسم کی روایات روندی جا رہی ہیں، ہر قسم کی اخلاقیات روندی جا رہی ہیں. ہر واقعہ وہ کر رہا ہے. نوجوان تکلیف میں ہیں، مایوس ہو رہے ہیں اس سسٹم سے. اور ادھر سے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، دکھنا چاہیے. ابھی اسلام آباد میں کوئی 100-200 بندہ بلایا گیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سے اکثریت ایسی ہے جن کی وجہ سے مسئلے خود بنتے ہیں بلوچستان میں. کوئی اچھے وہ نہیں ہے کہ ان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں اور کہیں بڑے کوئی اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں. ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے. تو پھر دیکھیں، ہم کہتے ہیں مکالمہ ہو، ہر فریق سے ہونا. یہ پک اینڈ چوز والا جب آپ کرتے ہیں یہی ہو. اگر میں اپنے ہم خیال لوگوں سے وہ کر رہا ہوں نا، تو میں اپنے مخالف کو بھی سنوں، اپنے سے جو تضاد والے ہیں ان کو بھی سنوں. تو باقی خدا بلوچستان کو امن نصیب کرے، پورے ملک کو امن نصیب کرے. اور بلوچستان کے جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ، مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور ساتھ میں سیکیورٹی اداروں اور دوسرے بھی یہ کہ روڈ پہ جو سفر کر رہے ہیں، یہ جو گاڑیاں وہ ہو رہی ہیں، ان کا مہربانی کر کے یہ معصوم مظلوم، ان میں جو کوئی جا رہا ہے نا، وہ بہت لاچار ہی جا رہا ہوتا ہے ان حالات میں. صوبے سے دوسرے صوبے کوئی شوق سے نہیں جا رہا آج کے حالات میں. اور اس میں بھی گاڑیاں چھین لی جائیں، خواتین سے نقدی کوئی زیور ہو وہ لے لیا جائے.